नाजरीन, इस वक्त हम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दफ्तर में आए हैं और इस दफ्तर में आके हमने देखा कि यहाँ पर हमारे बेशुमार भाई और बहनें जो हैं वो भूख हड़ताल किए हुए हैं। क्या हुकूमत को इस बात का कोई एहसास नहीं है? क्या वजीर आजम और सदर जो हैं उनका काम सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना और हमारे टैक्सों से जमा की गई रकम से गैर मुल्की दौरे करना है? ये लोग जो ग्रेड 1 से 16 तक हैं, इन लोगों को ना तो किसी किस्म का अलाउंस दिया जा रहा है और अगर अलाउंस दिया जा रहा था तो उसको भी फ्रीज कर दिया गया है। इनको प्रमोशन नहीं दी जा रही। ये जाएं तो किधर जाएं? ये दरवाजा इंसाफ का खटकाएं तो किधर खटकाएं? आज जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि ये लोग निढाल हैं, भूख से निढाल हैं, परेशानी से निढाल हैं, इनको मसाइल ने घेर रखा है। इन लोगों के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो राह देख रहे हैं कि कब हमारे वालिद को, जो कि 30 साल से इस महकमे को अपना खून दे रहे हैं और इस महकमे को अपने खून से सींच के परवान चढ़ा रहे हैं, इस मुल्क की खुशहाली जो है उसमें इन लोगों का हाथ है। ये जो मेरे भाई खड़े हैं, अगर ये ना हो तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। इनकी मेहनत है, इनकी काविश है कि ये दिन रात बाहर जाते हैं और जाके हमारे मुल्क को मजबूत करने के लिए, हमारे मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। तो आए चलें और चल के अपने इन भाइयों से बहनों से पूछें कि क्या वजूहात हैं, क्यों वफाकी हुकूमत जो है इन पे जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। आए नाजरीन चलें और इनसे बात। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ लाहौर के सदर नईम बादशाह हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी नईम साहब, ये क्या मसला है कि आप लोग यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हैं जिसमें हमारी बहनें भी हैं और आपने इतने दिनों से ना खाया ना पिया? ये आपके मुतालबात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ फैसल भाई, आप तशरीफ लाए। ये आप हैरान होंगे कि आज 12वां दिन है। इससे पहले हमने 8 दिन मुसलसल स्ट्राइक की और मुतालबात पेश करते रहे। सबसे अहम बात यह है कि हमारे, आपको पता है कि जहां आप तशरीफ लाए हैं और ये जो महीने गुजर रहे हैं, अप्रैल, मई और जून, ये टैक्स के हवाले से हमारे तमाम मुलाजमीन दिन रात एक करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, इस चिल चलाती धूप में मार्केटों में फिरते हैं, टैक्स इकट्ठे करते हैं इस कौम के लिए। ये जो पहिया रवा दवा है इस कौम का, मुल्क का, ये जो सड़कें आपको खूबसूरत नजर आती हैं, खूबसूरत बिल्डिंगें नजर आती हैं, ये इसलिए है कि हम लोग दिन रात मेहनत करके इस कौम के लिए टैक्स इकट्ठा करते हैं और बजट का 71% टोटल बजट का हम सरकार को देते हैं। और पूरे ये जो इनलैंड रेवेन्यू है इसकी 81% जो वर्क फोर्स है वो है जो आज आपको स्ट्राइक पर नजर आ रही है। हमने 1 साल से मुख्तलिफ मौके पर गवर्नमेंट को ये कहा, FBR के साथ हमारे मुतालबात जो थे वो हमने दिए उनको रिटर्न, फिर अखबारात के जरिए गाए बगाए हम उनको आगाह करते रहे कि आप हमारे साथ एक जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। कि सबसे पहले तो इन्होंने ये किया कि हमारा जो स्पेशल अलाउंस था 100% इक्वल टू बेसिक पे, जो प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड था, और वो हमें IMF वर्ल्ड बैंक के साथ मुआहदे के तहत हमें वो एक्सटेंड किया गया था। और उसके लिए क्वालिफिकेशन ये थी कि लोग कंप्यूटर के एक्सपर्ट होंगे। और अब मैं आपको हैरान कर दूं कि आज हमारे महकमे में 80% लोग, चाहे वो नायब कासद हो या वो इंस्पेक्टर हो या वो LDC हो, UDC हो या वो कोई और कैडर हो, 1 से लेके 16 तक से नीचे वो तमाम लोग कंप्यूटर एक्सपर्ट भी हैं और क्वालिफाइड है। और उन्होंने इम्तिहान दिया और वो तमाम फॉर्मेलिटीज मुकम्मल की। उसके बाद 80% लोगों को ये 100% जो बुनियादी पे स्केल के मुताबिक अलाउंस था वो एक्सटेंड किया गया, इसलिए कि ये एक इंसेंटिव दिया गया ताकि हम तनदही के साथ अपने फराइज अंजाम दे सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में सैटरडे को छुट्टी है, 5 दिन हफ्ते के जो है वो वर्किंग डे डिक्लेयर हुए। इवन अब तो पंजाब ने भी मान लिया तवानाई कॉन्फ्रेंस के बाद कि 5, लेकिन हम FBR के लोगों ने ये कहा कि बिल्कुल नहीं। FBR ने कहा कि हम काम पर आएंगे हफ्ते वाले दिन भी, और हम वो हफ्ते वाले दिन भी काम पर आ रहे हैं, जबकि इस मुल्क में शदीद एनर्जी का बहरान है। हमने कहा कि चाहे बिजली ना हो,
چاہے کمپیوٹر نہ چلے، ہم نے بالکل کام پہ آنا ہے۔ اور اب میں آپ کو حیران کر دوں کہ اس RTO میں پینے کے لیے پانی نہیں ہے 2 مہینوں سے، اور 2 مہینوں سے تمام لوگ اپنی جیب سے یونین کے ساتھ لوگوں نے چندہ اکٹھا کیا اور وہ ہم پانی پی رہے ہیں۔ فنانس ڈویژن بھی بیٹھی، انہوں نے ہمارے ساتھ تمام یہ بات انہوں نے مان لی کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہم نے کہا آپ اس کا نوٹیفکیشن جاری کریں، انہوں نے کہا جی آپ اسٹرائک کال آف کر دیں، ہم نوٹیفکیشن جاری کرنے والے ہیں۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ وعدہ کر رہے ہیں، بندے کی زبان کافی ہوتی ہے، تو انہوں نے اگر ہمیں زبان دے دیا تو ہم واپس آ گئے، کام پہ آ گئے۔ لیکن ہمیں کیا یہ پتا تھا کہ حالات ایسے ہیں کہ ان کی کوئی زبان ہی نہیں ہے، ان کی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ ادھر وعدہ کرتے ادھر مکر جاتے ہیں، ادھر مذاکرات پہ بیٹھتے ہیں، مذاکرات سے اٹھتے ہیں، اپنی باتوں سے پھر جاتے ہیں۔ جنرل سیکرٹری فیڈرل ریونیو الائنس امپلائیز یونین FBR لاہور، آج ہمیں 12واں روز ہے اس اسٹرائک کو کیے ہوئے، اور کل سے ہم بھوک ہڑتال پہ ہیں، اور FBR کے کسی حکام بالا نے آج تک ہمارا کوئی حال نہیں پوچھا۔ بہت سی باتیں جو ہمارے پریزیڈنٹ جناب سید نعیم واز شاہ صاحب نے آپ کو بتا دیا، یہ مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ جو مسائل ہیں اس میں بنیادی حقوق ہمیں نہیں دیے جا رہے۔ میرے ملازمین، آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی بھی ادارے میں میڈیکل کی کوئی فیسلٹیز نہ موجود ہو؟ وہ ہمارا ادارہ ہے جو 71% بجٹ میں جس کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ہم 71% بجٹ اچیو کر کے گورنمنٹ کو دیتے ہیں۔ ہمارے ادارے میں میڈیکل کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے، ایون کہ کسی گورنمنٹ کے ہسپتال میں ہم اپنا علاج نہیں کروا سکتے۔ نمبر 2، ہمیں کوئی ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس سوسائٹی نہیں ہے، اور ہم لوگ جتنے 24,000 ملازم ہیں وہ بنیادی سہولتیں سے ہم بالکل قاصر ہیں، ہمیں کوئی سہولت نہیں دی جا رہی۔ اور اب جب ہم سٹرائک پہ گئے ہیں، گورنمنٹ کا کام تھا، FBR حکام بالا کا کام تھا کہ ہم سے آ کے پوچھتے کہ جناب آپ کو جو مسائل ہیں وہ ہم حل کرتے ہیں۔ پہلے بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ پہلے بھی انہوں نے کیا تھا کہ 50% جو ہمیں دیا انہوں نے، ہم سٹرائک پہ گئے، انہوں نے ہماری آ کے بات سنی، اور ہم بالکل اپنی سیٹوں پہ واپس جا کے بیٹھ گئے جب انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، اور پھر اس پہ عمل ہوا۔ لیکن جب دوبارہ ہم گئے، انہوں نے ہمارے ساتھ بلایا، ہمیں بلایا، ہمارے ساتھ میٹنگ کی، اور 21ویں اور 22ویں اسکیل کے لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ نہ صرف وعدہ کیا، ایک پریس ریلیز بھی دی، اور سارے پریس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم ان ملازمین کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ جب ہم آپ کے واپس سیٹوں پہ بیٹھے اور آج 8 ماہ گزر گئے ہیں، ان پہ انہوں نے کوئی ایک ایشو ہمیں بتا دیں جو انہوں نے ہمارا حل کیا۔ عرض یہ ہے کہ عرصہ جیسے بتا رہے نعیم شاہ صاحب نے بتایا کہ 25 سال سے 30 سال سے تو پروموشنز ہے ہی نہیں۔ بالخصوص کلاس فورس یہ وہ کلاس ہے انتہائی پسی اور منتقل کی پوزیشن رکھتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہماری اسپیشل سیکرٹری فائنانس اور رانا اسد امین صاحب سیکرٹری فائنانس FBR چیئرمین صاحب سے بات ہوئی، ان لائن ریونیو ممبر صاحب سے بات ہوئی کہ خدا رہا کہ پورے پاکستان میں جو کلاس فور کی اپ گریڈیشن کا مسئلہ ہے وہ حل ہو چکا ہوا ہے۔ صرف اور صرف واحد FBR میں جو کلاس فور کی اپ گریڈیشن نہیں کی ہوئی، وتھ پروف ان سے بات کی، انہوں نے کہا جی یار یہ تو ہو جانا چاہیے تھا، مگر پھر بھی نہیں کیا انہوں نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سر کلاس فور میں عرصہ اس میں بیٹک سے لے کے ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں، ان کی پروموشن کا صرف 10% کوٹا تھا۔ ہم نے ان کو ریکویسٹ کی خدا کے واسطے اس کو 75% پروموشن کوٹا کریں تاکہ جتنی بھی کلاس فور ہے وہ ایک اچھے پوسٹ پہ آ سکے۔ پڑھی لکھی قیادت بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے نا۔ اس میں کیڈرز مختلف ہیں، قاصد ہے، نائب قاصد ہے، گارڈ ہے، دفتری ہے، مالی ہے، نوٹس سرور ہے، بیلف ہے، یہ تمام کیڈرز ہیں۔ اور بالخصوص ہم اپنے FBR اور حکومت پاکستان سے گزارش کرتے ہیں کہ جو ہمارا 100% ایکول ٹو بیسک الاؤنس ہے اس کو فوری طور پہ بحال کیا جائے۔ میں لیڈیز کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی۔ الاؤنس کی پرابلم اور الاؤنس کا جو مسئلہ ہے وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ہماری خواتین کے لیے بہت سے مسائل ہیں۔ سٹنگ کا مسئلہ ہے، اور کچھ خواتین ہیں انہیں بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، پانی کا مسئلہ ہے، نماز کی جگہ کا مسئلہ ہے، اگر وہ حل ہو جاتا ہے تو وضو کے لیے پانی نہیں ہوتا۔ پھر کنوینس کا مسئلہ آ جاتا ہے، ہماری روز بروز ٹریننگ رکھ دیتے ہیں، کبھی ٹاؤن شپ میں رکھ دیتے ہیں، کبھی اقبال ٹاؤن میں رکھ دیتے ہیں، تو کنوینس اس کے لیے دیتے نہیں ہیں۔ بس اگر ہم سے پیار کرتے ہیں تو صرف اٹینڈنس کی باقاعدگی کا پیار کرتے ہیں کہ وقت پہ آنا چاہیے،
اور جب مرضی چھٹی والے دن بلا لیا, بارش والے دن بلا لیا. میری بہنیں ہیں, بچے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے, لیکن جب ہم اپنے کام سے مخلص ہیں تو یہ لوگ ہم سے کیوں مخلص نہیں ہوتے. اور میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ کے حوالے سے ہو سکتا ہے یہ ہماری بات ان جو گونگے بہرے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان تک جا پہنچے. میرا نام ملک محمد اکرم کھوکھر ہے, میں انسپیکٹر کلب میں ممبر ہوں. ہمارے محکمے میں اس قدر زیادتیاں ہو رہی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ پاکستانی نہیں, اسرائیل یا انڈیا سے آ کے ادھر آباد ہو گئے ہیں. نہ ادھر پانی ملتا ہے پینے کو, نہ کوئی ٹرانسپورٹ ہے, نہ میڈیکل کی کوئی سہولت ہے. اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ ہم بتا ہی نہیں سکتے. 16-17 سال ہو گئے ہمیں ادھر آئے ہوئے, اور ہم لوگ حیران ہیں کہ یہ محکمہ پتہ نہیں بیوروکریسی کے لیے بنا ہوا ہے. ان لوگوں کو 80-80 ہزار روپے بلا جواز ان کو ٹیلی فون کے لیے, کنوینس کے لیے, میڈیکل کے لیے دیے جاتے ہیں. اے پی بی ڈبے جو اتنے زیادہ فیسیلیٹیشن کے لیے لائے ہوئے ہیں وہ پاس کھڑے ہوئے ہیں. جب شادیاں ہوتی ہیں یا بچے اسکول سے لانے ہوتے ہیں آفیسرز کے, ان کو بھیج دیتے ہیں. کوئی بات ہی نہیں. اتنے بدتمیز آفیسر ہیں, ان کو کوئی تمیز ہی نہیں کہ اسٹاف کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے, اور اوپر سے ایسے جیسے فرعون بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ہمارا جو ڈی فریزنگ وغیرہ کا مسئلہ چل رہا ہے, یہ بجٹ میں ان لوگوں نے گونگے بہرے ہو کے اس وقت کوئی بات ہی نہیں کی اور اتنا ایشو بنا دیا ہے. حالانکہ اس وقت سے لے کے اب تک جتنا نقصان ہو چکا ہے ریونیو کا, اس کے حساب سے اگر ڈی فریزنگ کے جو پیسے ہیں وہ اس کے 5% بھی نہیں بنتے. اتنا زیادہ لاس ان لوگوں نے کہا دے. پتہ نہیں عقل کے اندھے لوگ ادھر بٹھائے ہوئے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا کہ ہم لوگوں نے بجٹ میں کیا کروانا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب بینظیر بھٹو صاحب کے ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہیں, اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ روٹی کپڑا مکان کی وائلیشن ادھر اتنی زیادہ ہو رہی ہے. کوئی بندہ اس قدر دیکھتا ہی نہیں کہ یہاں پہ کیا 24,000 ملازمین کا مطلب ہے 24,000 فیملیز, ان کے ساتھ اٹیچ جو فیملیز ہیں ان کا حساب لگائیں تو ملینز میں لوگ بن جاتے ہیں. اور جو دوسری سب سے بڑی ادھر تضاد والی بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ادھر اگر کوئی نائب کا صدا آ گیا, ایل ڈی سی, یو ڈی سی, انسپیکٹر یا کچھ بھی ہے, تو اس نے 30-35 سال اسی طرح وقت گزار کے جانا ہے. ان لوگوں نے پکا کیا ہوا ہے کہ جو سی ایس پی آفیسرز ہیں ان کی بدماشی یہاں پہ چلتی رہے, اور وہ لوگ بس پروموشن پہ پروموشن لیتے جائیں. اے سی آتا ہے 5 سال بعد ڈی سی ہو جاتا ہے, اور ہم لوگ ڈائریکٹ انسپیکٹر آئے ہوئے ہیں. اور بینظیر بھٹو اگر ہوتی تو ہم امید کرتے کہ کچھ ہو جاتا. اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے لوٹ مار چل رہی ہے اور کوئی بات ہی نہیں ہے ادھر, اور جس چیز کے پیچھے کوئی پیسہ ہوتا ہے اس چیز میں سب لوگ لگ جاتے ہیں. اور ادھر اتنے دنوں سے ہڑتال چل رہی ہے, کسی کو اتنی فرصت نہیں ملی کہ آ کے اپنے امپلائیز کو دیکھے کہ یہاں پہ کیا حال ہے یا کیا نہیں ہو رہا. آج کچھ دوست ادھر آئے ہوئے تھے, اس سے کچھ ہمیں امید کا دامن نظر آیا ہے کہ شاید کچھ ہو جائے, لیکن حکومت کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں. پچھلی دفعہ بھی ان لوگوں نے بلا کے ممبر لیول کے لوگ تھے ادھر, ان لوگوں کو مجھے حیرانگی ہے کہ بورڈ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ وہ آج تک ان کی کوئی بات پہ عمل ہوا ہی نہیں. تو ایسے لوگوں کو اگر سامنے لایا جائے کہ جو بالکل جھوٹے وعدے کر کے اپنے امپلائیز کا اعتماد ہی کھو بیٹھے ہیں, تو وہ کیسے ترقی کرے گا. میری التجا یہی ہے کہ جو بھی متعلقہ اتھارٹیز ہیں وہ اس پہ خدا کا کوئی رحم کریں, اور جا کے جب مرنا ہے تو اللہ کو تو جواب دینا ہے. تو یہ بالکل ہمارا معاشی قتل کیا گیا ہے, اور جو مسائل ہیں ان پہ نظر رکھیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو میری جناب یہی گزارش ہے, جو ہم آج ہمارا 12واں روز ہے سٹرائک کا, اور یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے آنن فانن بورڈ والوں نے جو ہمارے ادھر ایڈیٹر ہیں ان کو لا کے ہمیں یونین چارج بنا دی ہے, جو کہ سراسر ہمارے امپلائیز کے ساتھ بہت زیادتی ہے. دیکھیں اگر ایک بندہ پچھلے 25 سال سے انسپیکٹر آ رہا ہے, اس کو پروموٹ کرنے کی بجائے آپ ایک نئے بندے جن کی 6 سال سروس ہے یا 7 سال سروس ہے ان کو وہ عہدہ دے کے ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور جس سے میں سمجھتا ہوں اور کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی. میں 18.5 سال تو سیکورٹی گارڈ ہاں اس جگہ تے, سانو کوئی پروموشن نہیں دیتی انہوں نے. پہلی گل. دوسری گل جڑا ساڈا الاؤنس سپیشل الاؤنس سی وہ انہوں نے ختم کر دیتا ہے. یہ نہیں کہ ساڈا کلیاں دا نہیں, باقی بھی لوگ نیب کاسے نے جڑے نے جس رینک وچ آندے نے تے اس رینک چ ریٹائر کر دیندے نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد اسلم ہے, کلاس 4 سے میرا تعلق ہے, نوٹس سرور ہوں. اور یہ ہمارے جو مسئلے ہیں نا آج کے نہیں ہیں, پورا 1 سال ہو گیا ہے ہم ان کی منتیں کر رہے ہیں, لکھ کے دے رہے ہیں. جہاں یہ ہمیں بلاتے ہیں ہم جاتے ہیں, ہر بات ان کو بتاتے ہیں, یہ ہماری ہر بات تسلیم کرتے ہیں, تسلیم کر کے پھر مکر جاتے ہیں. ہر دن بات کرتے ہیں, ہر دن مکر جاتے ہیں. اور انہوں نے ہمیں ایسا ذلیل کر کے رکھ دیا ہے, ایسا ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. 25 سال ہمارے لوگ صرف پانی بھرنے کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں.
ہمارے جو ملازمین ہیں ان کے اتنے مسائل ہیں. جو بندہ 29 دن کام کرتا ہے 1 دن کام نہیں کرتا اس کو اتنے بڑے بڑے لیٹر دے دیتے ہیں اور تھوڑی سی بات پہ کہتے ہیں کیوں نہ آپ کا 100% الاؤنس بند کر دیا جائے. جی میرا نام اسد عباس نقوی ہے اور میں FBR کا ملازم ہوں, بطور انسپیکٹر اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں. ہمارا جو احتجاج جو ہڑتال ہے وہ ایک جو ہمارا بنیادی جو حق جو ہمارا سلب کیا گیا ہے, ہمیں ایک 100% الاؤنس ایکول ٹو بیسک پے ملتا ہے, جو ہم لوگوں کو ہمارا اپنا ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک امتحان ہوتا ہے, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, جو اس میں پاس ہوتا ہے صرف اس کو وہ الاؤنس ملتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر وہ 20 دن سے زیادہ اگر وہ چھٹی کرتا ہے تو وہ جو الاؤنس ہے وہ اس کو نہیں دیا جاتا. تو یہ جو الاؤنس ہے یہ پچھلے سال جون میں یہ گورنمنٹ نے اپنے بجٹ میں اس کو فریز کر دیا تھا. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو جو ہمارا جو الاؤنس ہے وہ ہماری کارکردگی کی بنیاد پر ہے, یہ ہمارا حق ہے, چونکہ ہمارا جو کام ہے وہ ریونیو اکٹھا کرنا ہے. اب یہ دوسرا ہفتہ ہمارا جو ہے وہ اسٹرائک کا شروع ہو گیا ہے. پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے زحمت کی اور ہم لوگوں کو ہماری تحریک کو آپ نے ہائی لائٹ کیا. ہم لوگ تقریباً 12-13 روز سے بیٹھے ہوئے ہیں جی اس چیز کے لیے, کیونکہ ہمارے کچھ مطالبات اس قسم کے ہیں جن میں ہماری پروموشن کا معاملہ ہے اور کچھ ایڈیٹرز ہیں ان کو بیسیکلی یہ علیحدہ ایک ڈپارٹمنٹ تھا. جب اس کو مرج کیا گیا تو ان کا ایک پاتھ بھی علیحدہ تھا کہ انہوں نے اپنے پاتھ پہ جا کے پروموشن کرنی تھی. لیکن ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ پتہ نہیں کیا مجبوری تھی ارباب اختیار کی کہ جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کو وہاں سے اٹھایا اور ہمارے پاتھ میں لے آئے. ٹھیک ہے جی. اس وجہ سے ملازمین کو جو پہلے ہی 28 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں پروموشن کے لیے, ان کو مزید ان کے لیے یہ ان کی ہوپ ہی ختم کر دی گئی ہے کہ جی آپ نے کبھی زندگی میں پروموٹ بھی ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. جو لاسٹ ہمارا کیڈر جو پروموٹ انسپیکٹرز کا ہوا تھا وہ 82 والے ابھی 82 میں پروموٹ ہوئے تھے. 82 والے جو لوگ ہیں وہ اب پروموٹ ہوئے ہیں. اس کے بعد سے ابھی کوئی بندہ پروموٹ نہیں ہوا. ایک یہ مطالبہ تھا. دوسرا ہمارا ایک 100% الاؤنس کا تھا جو لاسٹ ایئر بجٹ میں اس کو فریز کر دیا گیا تھا. ہم لوگوں نے اس کے لیے بار بار بورڈ میں جا کے ریکویسٹ کی, بلکہ بورڈ کے ارباب اختیار جو ہیں انہوں نے مانا بھی اس چیز کو کہ جی یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے. لیکن پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا چیز امر مانے ہیں ان کو. یہ ملازمین جو ہیں جو ان کی ورکنگ فورس ہے اس کے لیے یہ لوگ کیوں نہیں یہ تگودو کرتے کہ یہ ان کو کوئی چیز ملنی چاہیے. اب بھی وعدے وعید ہو رہے ہیں. ہم 12 روز سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس کے لیے جو ملک کا بیسک ریونیو اکٹھا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ان لوگوں کو پتہ نہیں یہ گورنمنٹ کو اپنی کو جو پی گورنمنٹ ہے اس کو فیل کرنا چاہتے ہیں. ہماری جو اسٹرائک 12 روز سے جاری ہے. چارٹر آف ڈیمانڈ گزشتہ 1-1.5 سال سے جب سے ہماری یونین معرض وجود میں آئی ہے FBR حکام کے پاس پڑا ہوا ہے. اس پہ کسی ایک شک پہ بھی عمل درآمد ابھی تک نہیں ہوا. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ملازمین کے پروموشن کے مسائل ہیں. ہماری سب سے بڑا مسئلہ جو سر دست ہے وہ ہماری جو سیلری انہوں نے پچھلے سال ہماری تنخواہ کا اسپیشل الاؤنس جو تھا 100% وہ فریز کر دیا گیا پچھلے بجٹ میں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا باقی ڈپارٹمنٹس کی طرح. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو 100% اسپیشل الاؤنس ملتا ہے وہ پرفارمنس بیسڈ ہے اور اکراس دا بورڈ سب کو نہیں ملتا. جو لوگ IGP انٹرنل جاب پوسٹنگ کے ذریعے ٹیسٹ اور انٹرویوز کوالیفائی کیا تھا جنہوں نے, ان کو یہ دیا گیا تھا اور جس کو پچھلے بجٹ میں فریز کر دیا گیا اور ہمارے معاشی قتل کیا گیا ملازمین کا. اس مہنگائی کے دور میں گزارا کرنا غریب آدمی کا کتنا مشکل ہے, جس میں اس کی تنخواہ کو بھی اس پہ کٹ لگا دیا گیا, جس کے لیے یہ ہڑتال جاری ہے. اس کے علاوہ پروموشن کے مسائل ہیں. سینئر ایڈیٹرز کا پاتھ ہی علیحدہ ہے. 96-97 کے بعد ایڈیٹرز آئے ہیں جن کو گریڈ 16 سے ابھی گریڈ 17 میں اپ گریڈ بھی کر دیا گیا ہے اور اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر ترقی دے کر انسپیکٹرز ان لینڈ ریونیو اور آفیسرز ان لینڈ ریونیو کے پروموشن پاتھ کے آگے ہمارے سر پہ بٹھا دیا گیا ہے. ہمارا یہ بالکل سادے سے مطالبات ہے کہ ہماری پروموشن کی جائے. ہمارے اوپر جو لا کے بٹھا دیے گئے ہیں وہ ایڈیٹر حضرات, وہ ابھی ان کی 10 سال کی سروس ہوئی, ان کو 2 دفعہ پروموشن مل گئی ہے اور ہم 26 سال سے بیٹھے ہوئے, ہماری پروموشن نہیں ہوئی. تو یہ مطالبات ہمارے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا وہ پورے کیے جائیں. اور یہ سب سے میجر جو ہمارا مطالبہ ہے وہ بالکل وہ یہ ہے کہ ہمارا جو اسپیشل الاؤنس انہوں نے فریز کیا لاسٹ بجٹ میں اس کو بحال کیا جائے. وہ انہوں نے فریز کیا ہے لاسٹ بجٹ میں
وہ ہمارا یہ مطالبہ کہ اس کو بحال کیا جائے وہ اور ہم انکم ٹیکس کی کالونی کے نام پہ زمین لی گئی تھی 126 کنال، اس میں 4-5 سال سے آیا ہوں کوارٹروں میں، جی ٹائپ کوارٹر ہیں، تو یہ کالونی کے لیے زمین لی گئی تھی، اس میں کچھ کوارٹر بنے، کچھ نیبکا کے ایف ٹائپ بنے، ایچ ٹائپ، کچھ بنے جی ٹائپ، کچھ بنے ایف ٹائپ، ڈی ٹائپ. تو اب انہوں نے ایسے کیا ہے کہ وہ ساری زمین آہستہ آہستہ اس میں دفتر بنتے جا رہے ہیں. پہلے ڈاٹ بنا، ڈاٹ کے بعد پھر انہوں نے بنا دیا نائب قاصدوں کے کوارٹر ہے ادھر ایچ ٹائپ، اس میں انہوں نے بنانا شروع کر دیا سوئمنگ پول اور سپورٹس کمپلیکس. ادھر انہوں نے ایف ٹائپ کوارٹر گرا کے اس میں انہوں نے بنا دیا ہے انٹیلیجنس کا دفتر، جو کہ آبادی کے نزدیک ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ بنا دیا. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ اب جی ٹائپ جو کوارٹر ہیں ٹوٹل 20 ہیں، ان کو 7 کوارٹر ہیں ہمارے، 14 سے لے کر 20 جی تک. ہمیں انہوں نے نوٹس دے دیے 3 دن کے کہ آپ 3 دن میں ان کو خالی کر دیں. ہم ان کو گرا کے تو سامنے انہوں نے ایک بلڈنگ کھڑی شروع کر دی، ٹرانزٹ ریزیڈینشیل اکاموڈیشن فار آفیسرز. ہمیں انہوں نے 3 دن کا نوٹس دیا. ہم نے آ کے اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میڈم سے ملے کہ میڈم ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہے، دنیا کا کوئی ایسا دستور ہے کہ 3 دن کے نوٹس پر کوارٹر خالی کر دیں؟ ہم کہاں جائیں؟ ہم اپنے بچوں کو لے کے، ہمارے بچے قریب میں پڑھ رہے ہیں، ہم نے داخلے دیے ہوئے ہیں، تو ہم کہاں جائیں؟ میڈم کہنے گا ہم بطور احتیاط سول جج کے پاس گئے، وہاں سے جا کے ہم نے وہ اسٹے آرڈر لے لیا. جب اسٹے آرڈر لے کے آئے ہم نے جا کے میڈم سے کہا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ہماری سربراہ ہیں. جب میں نے جا کے ان کو اپنا نوٹس دکھایا، میڈم یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے، ہم آپ ہی کے بچے ہیں، آپ کے انڈر کام کرتے ہیں ساری زندگی کسی آفیسر کے سامنے. ہم میڈم رانا احمد، تو ہم نے جا کے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کیا جائے. تو میڈم ہمیں کہنے لگی یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا جی ہم نے پھر اسٹے بھی لے آئے، یہ اسٹے ہے. تو میڈم کہنے لگی آپ ڈرٹی اینڈ کے ساتھ میرے پاس آئے ہو. ہم نے کہا میڈم ہم صرف 7 لوگ نہیں ہیں، ہم 7 فیملیز ہیں، یہ 7 فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہیں، آپ نہیں ہمارا خیال کریں گے تو کون کرے گا؟ انہوں نے کہا جی آپ کچھ بھی کریں، یہ کوارٹر آپ کو خالی کرنے پڑے گا. اب ہم سول جج سے ابھی تک ہمارا اسٹے چل رہا ہے، تاریخوں پہ جاتے ہیں تو کام چل رہا ہے. یہ ہمارے ساتھ یہ بھی ناانصافی ہو رہی ہے. ناظرین، میں اس وقت اپنے محنتی جفا کش اور معصوم بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. یہ میرے وہ محنتی اور جفا کش بھائی ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں اور ہمارے ملک کی معیشت کو مضبوط کرتے ہیں. ہمارے ان بھائیوں کا کیا قصور ہے؟ ان کا کیا جرم ہے؟ ان کا یہ جرم ہے کہ یہ پروموشن مانگتے ہیں. ان کا یہ جرم ہے کہ اگر یہ دن رات پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اربوں روپے کا ٹیکس لے کے آتے ہیں تو ان کو ریوارڈ کیا ملتا ہے؟ ان کو تو پروموشن بھی نہیں ملتی، اور یہ لوگ اگر مطالبہ کریں تو ان کو نوکری سے نکالنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. ان لوگوں کو تو کنوینس بھی میسر نہیں ہے، جبکہ ایف بی آر کے افسران وہ اسسٹنٹ کمشنر ہوں یا ڈپٹی کمشنر ہوں، جو سی ایس پی افسران ہیں، انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے. یہاں کے کمشنر حضرات جو ہیں وہ 3-3 لاکھ روپے ٹیلی فون پہ خرچ کرتے ہیں. ان کے پاس 8-8 10-10 گاڑیاں ہیں. اگر ان کی کالونی کسی غریب آدمی کی کوئی بننے لگتی ہے تو اس کالونی کو ختم کر دیا جاتا ہے، ان کوارٹروں کو مسمار کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پر افسران کے لیے سوئمنگ پول بنائے جاتے ہیں. وہاں پر ان افسران کے لیے کلب بنائے جاتے ہیں جن میں یہ افسران عیاشی کر سکیں. لیکن یہ غریب لوگ جو میرے ساتھ آپ کو بیٹھے نظر آ رہے ہیں، یہ میرے وہ بھائی ہیں جو دن رات محنت کر کے اس پاکستان کو مضبوط کرتے ہیں. اس پاکستان کی مضبوطی، اس پاکستان کی طاقت اور اس کی معیشت کو مضبوط کرنے میں یہ میرے ان بھائیوں کا بہت ہاتھ ہے. کب صدر پاکستان اور وزیر اعظم گیلانی اس میں انٹروین کریں گے؟ کب وہ دیکھیں گے کہ چیئرمین سی بی آر اور اس کے بعد سی بی آر میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے مگرمچھ جو کہ کروڑوں روپیہ ہضم کر چکے ہیں، کرپشن کے وہ بادشاہ ہیں، لیکن یہ غریب آدمی جو محنتی ہیں، جو جفا کش ہیں، جو ایماندار ہیں، ان کے مطالبے کیوں پورے نہیں کیا جاتے؟ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو کیمرہ مین ابرار شیخ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا اور ہمارے پورے ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.